इत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। मौका नहीं है, वरना मैं आपको कुरान की इस आयत के मंत्र भी आपको वेदों से बताता, और ये बताता कि ये लफ्ज मोमिन वेदों के अंदर भी आया है, जिनको मलेक्ष कहा जाता है। हिंदू भाइयों की किताब महाभारत के अंदर भी ये मंत्र आए हुए हैं, लेकिन चूंकि मेरा खिताब आज उनसे नहीं। मुसलमान भाइयों जरा गौर करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिह, ऐ मोमिनो फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ऐ ईमानो वालो, अगर तुम्हारे दरमियान तनाज़ा पैदा हो जाए, अगर तुम्हारे दरमियान झगड़ा पैदा हो जाए, दीन के किसी मसले में अगर इख्तिलाफ पैदा हो जाए, होगा इख्तिलाफ, तो उस इख्तिलाफ में लड़ो नहीं, मरो नहीं, कटो नहीं। ये हिंदुस्तान की नापाक अदालतों में न जाओ। ये जज बेचारा जिसको पेशाब करके धोने की तमीज नहीं मालूम, ये कुरान और हदीस को समझकर फैसला क्या करेगा? ये तुम्हारे मसाइल को समझकर फैसला क्या करेगा? अरे इस अदालत के ज़मीर तो इतने मुर्दा हो चुके हैं कि 10-10, 20-20 हजार रुपए रिश्वत में कातिल को मकतूल और मकतूल को कातिल बना दे। ये कुरान और हदीस के मानने वालों का फैसला क्या कर सकता है? फरमाया, जब तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए, आमीन का रफूल दैन का मसला जब तुम्हारे सामने आ जाए, तलाक का मसला जब तुम्हारे सामने आ जाए, तरावी 8 या 20 का मसला आ जाए, आमीन जोर से या आहिस्ता इसका मसला आ जाए, हाँ 3 तलाक 3 मानी जाती है, 1 मानी जाएगी, इख्तिलाफ तुम्हारे सामने आ जाए, हाँ तो इस पे लड़ो नहीं, मरो नहीं, कटो नहीं, और इस पर हाय वावेला मचाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने ये तमाम इख्तिलाफात को कहाँ ले जाओ। हाँ मौलवी जर्जी जोर से आमीन बोलता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप आहिस्ता बोलते हैं, हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन ये भी इम्कान है कि आप गलत हो, मैं सही हूं। ये इख्तिलाफ तुमको मुझसे हो सकता है, हमको तुमसे हो सकता है, लेकिन ये इख्तिलाफ अगर है तो कहां ले जाओ? मौलाना जर्जीस के पास नहीं, मौलाना फला के पास नहीं, फिर कहां ले जाओ? हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं, इस इख्तिलाफ को तुम मक्के और मदीने की सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में ले जाओ। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तुम उसको अल्लाह की अदालत में ले जाओ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में ले जाओ। फिर क्या फरमाया? आए लोगों, इताअत तो अल्लाह की, रसूल की भी, उलमा की भी इताअत कर सकते हो, करो, लेकिन इख्तिलाफ उलमा हल नहीं करेंगे, इख्तिलाफ मौलवी हल नहीं करेंगे, इख्तिलाफ मुहद्दिसीन हल न करेंगे, इख्तिलाफ इमाम और पीर हल न करेंगे, बल्कि इलल्लाहि वर रसूल, उस इख्तिलाफ को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाओ। फिर ये भी कह दिया, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह, अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो तो। पता ये चला कि अगर हमारा ईमान अल्लाह पर होगा तो हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इख्तिलाफ ले जाएंगे, हिंदुस्तान की नापाक अदालतों की तरफ नहीं। अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर और कोई इख्तिलाफ को हल कर सकता है? हजरत उमर फारूक के पास वो मुसलमान मुनाफिक आया था, अल्लाह का अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, इस आदमी का फैसला तो अल्लाह के नबी ने मुसलमान यहूदी के हक में कर दिया, आप मुसलमानों के हक में ज्यादा अच्छे हैं, आपके पास मैं फैसला लेके आया हूं। अल्लाह के हजरत उमर फारूक ने पूछा, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह फैसला कर चुके? कहा हाँ। कहा किसके हक में? कहा इसके हक में। कहा कि यहूदी को जमीन दे दी? कहा हाँ। कहा फिर भी तुमने नहीं माना? कहा उमर फारूक मैं कैसे मान लूं, नबी ने उसको दे दिया, मैं कैसे माना, मैं तो आपके पास चला आया, आप मुसलमानों के हक में ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, इतना तो मानता है कि मैं ज्यादा अच्छे हैं, चल बैठ यहां पर, मकानकुमा, यहीं रहो। अंदर गए, तलवार निकाली, तलवार, और किसकी तलवार? उमर की। और उमर की तलवार की कैफियत जानते हो? शमाइल तिरमिजी में आया है कि अल्लाह के नबी ने एक बार उमर फारूक से कहा था, उमर तुम बहुत जल्दी तलवार निकालने में करते हो, इतनी जल्दी क्यों करते हो? कहा अल्लाह के नबी, कोई आंख तेली करके देखता है आपको, मेरा कलेजा खोलता है, मेरा खून खोलता है, मैं चाहता हूं कि इस टेढ़ी आंख करने वाले की गर्दन उड़ा दूं। कहा उमर जल्दी तलवार निकाला ना करो, तलवार निकालने में जल्दी न किया करो,
آئے عمر، جب میں تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھتا ہوں تو اللہ کی قسم میں آسمان کی پیشانی پہ پسینہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ تمہاری تلوار کو دیکھ کر آسمان بھی شرمندہ ہو جاتا، آسمان بھی پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ تلوار جس کو دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ جائے، عمر فاروق کے ہاتھ میں آئی اور کہا کہ تو نے نبی کا فیصلہ نہ مانا، میری عدالت میں آیا، سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں، یہ تو اب پہلی بار ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے تو عمر کی ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا ہے؟ تلوار نکالی، اس منافق کی گردن پہ ماری، گردن الگ گری، تلوار عمر فاروق کے ہاتھ میں جسم الگ گرا، گردن الگ تڑپ رہی ہے، اور فرمایا ھذا قضاء من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کا فیصلہ ہے، جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کی گردن مار دو۔ آئے مسلمان بھائیوں، آج اتفاق و اتحاد کا درس دیتے ہوئے ہم تم کو بھی قرآن و حدیث کے اس مشعل پر، اس سپریم کورٹ پر آپ کو متفق کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ان یہودیوں سے نبٹنے کے لیے، ان عیسائیوں سے نبٹنے کے لیے، اور بھارت کے اندر پرتبندھت کے لائق جو قومیں ہیں، جو تنظیمیں اگرچہ آج آزاد گھوم رہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو قاعدے سے اور عقل کی روشنی میں تو ان کی اوپر پابندی انہی پر عائد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ دیش کے سب سے بڑے غدار اور دیش کی مٹی سے کھلواڑ کرنے والے یہی آج آتنکوادی سنگٹن ہے، جن کو گرین کارڈ ملا ہوا ہے آتنک پھیلانے کا، یا یہ کہیے کہ جن کو گورنمنٹ نے لائسنس دے رکھا ہے آتنک پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے۔ اگر ہمیں اور آپ کو ان سے بھی نبٹنا ہے تو ہمیں اور آپ کو پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر متفق ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو پہلے آپس میں ہاتھ ملانا پڑے گا، حنفی، شافعی، مالکی، وہابی، اہل حدیث کو مٹانا پڑے گا، اور ہمیں اور آپ کو پہلے ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر پھر ہمیں اور آپ کو اپنے اتفاق و اتحاد کا ثبوت دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ صرف متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ہاتھ ملا لیں، ایک ہو جائیں، آپ کے اوپر انگلی اٹھے، ہم اپنی جان لے کے آ جائیں، ہمارے اوپر کوئی آفت آئے آپ اپنا سینہ لے کے حاضر ہو جائیں۔ جس دن یہ اتفاق اس بھارت کی گورنمنٹ دیکھے گی اور یہ آتنکوادی سنگٹن دیکھیں گے، کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہمارے اس اتفاق کو دیکھ کر نہ مدرسے پر پابندی کی بات کریں گے، نہ ترشول بانٹنے کا نام لیں گے، صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ پہلے متفق ہو جائیں، پہلے اتفاق و اتحاد ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب آئیے، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو۔ کون؟ ایمان والو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی غیر ایمان والوں سے کہتا ہی نہیں کہ ڈرو، حالانکہ دوسری جگہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا یا جو تمہاری پرورش کرتا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اتنا یاد رکھو کہ قیامت کا زلزلہ اور جھٹکا بہت سخت ہوگا۔ وہاں لوگوں کو بھی ڈرایا ہے، چونکہ وہاں قیامت کا تذکرہ کیا، اور قیامت کا چونکہ ذکر دنیا کی ہر کتاب کے اندر ملتا ہے، بھارت کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کے اندر قیامت کا ذکر نہ ملتا ہو، یا مرنے کے بعد دوبارہ پیدائش کا اور دوبارہ جنم کا ذکر نہ ملتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے اشوک سی اور پروین توغلیا صاحب بیچارے چلاتے رہیں کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر بننا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا نہیں بننا، مرنے کے بعد مرتیو جنمم پشچاتم بھوتی نے ترتیہ نے چترت نے پنچم نے षष्ठ نے سپت نے اشٹم نے نوم نے دشکم کا، مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا منشیہ کی شکل میں، نہ تیسرا، نہ چوتھا، نہ پانچواں، نہ چھٹا، نہ ساتواں، نہ آٹھواں، نہ نواں، نہ دسواں، یعنی مرنے کے بعد نہ کتا بنو گے، نہ چوہا بنو گے، نہ بلی بنو گے، نہ سور بنو گے، نہ گدھ بنو گے، نہ چھچھوندر بنو گے۔ مرنے کے بعد یہ ساری مخلوقات میں تمہارا جنم نہیں ہوگا۔ رگوید کے اس منتر نے ڈائنامائٹ کر دیا ہے اس عقیدے کا۔ اللہ کے نبی پیشاب کرتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت، استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، کنواں قریب 20 قدم کے فاصلے پر، اللہ آنے کے بعد کنویں کے پانی سے وضو بنایا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، جب پانی اتنے
قریب میں تھا 20 قدم کے فاصلے پر، تو آپ کو پیشاب کرنے کے بعد تیمم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پاک مٹی سے تیمم کیا، پھر آپ یہاں پر آئے اور 20 قدم آنے کے بعد آپ نے وضو بنا لیا پانی سے۔ اے اللہ کے نبی، جب پانی تھا ہی تو تیمم کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، آئے میرے ساتھیو، اللہ کی قسم، محمد کو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ بھی معلوم ہوتا کہ اس پیشاب کرنے کے بعد اس مٹی سے 20 قدم کی دوری پر کنواں ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں 20 قدم زندہ رہ سکوں گا تو کعبے کی رب کی قسم میں وضو نہ میں تیمم نہ کرتا اور یہاں آنے کے بعد میں وضو بنا لیتا۔ اللہ کی قسم مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں 20 قدم بھی زندہ رہ سکوں گا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا تاکہ اگر کنویں تک پہنچنے کے درمیان میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کی ذات سے ملاقات کے وقت میں بغیر وضویت، بغیر تیمم کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات نہ کروں۔ یہ نبی اکرم بتائیں کہ 20 قدم کا مجھے علم نہیں، یہ بے غیرت موٹی توند کا مولوی کہے کہ 1 سال بعد تجھے لڑکا ہوگا، یہ 20 قدم کا علم نہیں، وہ 1 سال کا علم۔ او لوگوں، انہی خرافاتوں کو ختم کرانے کے لیے تو میں کہتا ہوں آؤ کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہم اور آپ جمع ہو جائیں۔ اللہ کی قسم جس دن جمع ہو گئے ساری سہونیوں سلجو کی طاقتیں کانپنا شروع کر دیں گی۔ ہمارے ایمان کو دیکھو، ایمان کو۔ حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، آئے اللہ، آج صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے ہیں، 39 ہو گئے، 40واں میں کعبے کی رب کی قسم، تیری عزت و جلال کی قسم، اس مکہ میں جب 300 آدمی ہو جائیں گے مسلمان تجھ پر، تیرے نبی پر ایمان لانے والے، تو اے اللہ میں تیری ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 300 مسلمان جس دن مکے کی دھرتی پر ہو گئے تو اس دن مکے کی دھرتی پر یا تو تیرے نبی کا پرچم لہرے گا یا پھر ہم قبروں کے اندر دفن ہوں گے، یا تو ہم مر جائیں گے لڑتے لڑتے، یا پھر محمد رسول اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرا کے دکھا دیں گے۔ 300 آدمی، 20 کروڑ، 25 نہیں 30 کروڑ کی تعداد میں۔ دیکھو ایک ہجڑا آیا ہوا ہے ابھی دھلیا میں، کتنے مسلمان گئے ہوں گے اس کو دیکھنے کے لیے؟ وہ فلمی ایکٹر، وہ اس ہجڑے کو دیکھنے کے لیے مسلمان، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کتنے مسلمان گئے ہوں گے اس کی یہاں؟ اب بتائیے ہم اور آپ کتنی کوشش کریں، کیسے کوشش کریں؟ آج ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات کر، یا کیا کہہ رہا تھا حضرت عمر فاروق؟ اور عقبہ ابن نافع کو دیکھو، عقبہ ابن نافع کو اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، عقبہ ابن نافع اپنے 1500 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے، سامنے سمندر آ جاتا ہے، اپنے 1500 گھڑ سواروں کو اونٹ سے اترنے کی، گھوڑوں سے اترنے کی تعلیم دیتا ہے، سارے گھڑ سوار گھوڑوں سے اترے، سب نے اپنی تلواریں سمندر کی ریتیلی زمین میں گاڑ دی، سمندر کے پانی سے وضو بنایا، عقبہ ابن نافع امامت کرتے ہیں، 1500 صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، قصر ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ میرے بھائیوں غور کرنا، عقبہ ابن نافع سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، آئے اللہ آج ہمارے پاس یہ 1500 صرف فوج ہے ہماری، آئے اللہ میں نے دائیں بھی تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا، بائیں بھی میں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا، آئے اللہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یہاں پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، آئے اللہ دائیں بھی مسلمانی مسلمان، بائیں بھی اسلام ہی اسلام، پیچھے مڑ کے دیکھ، آئے اللہ میں دیکھتا ہوں تو پیچھے بھی قرآن کے ماننے والے، آئے اللہ یہاں پر بھی محمد رسول اللہ کی حکومت، دائیں بھی محمد کی حکومت، بائیں بھی محمد کی حکومت، آئے اللہ اب کوئی چپا دنیا میں ایسا نہ رہا کہ میں اس چپے پر میں محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہراؤں، آئے اللہ دائیں بھی اسلام، بائیں بھی اسلام، پیچھے بھی اسلام، سامنے سمندر ہے، میں کیا کروں؟ اے اللہ کوئی بستی میری نگاہوں میں نہیں، اے اللہ کوئی آبادی میری نگاہوں میں نہیں، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے
کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی تیری مخلوق رہ رہی ہے، اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی تیری رہ رہی ہے اور تیرے بندے وہاں پر بھی موجود ہیں، تو اے اللہ قسم تیری عزت و جلال کی، ہم اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے اور اس وقت تک رکنے کا نام نہ لیں گے جب تک کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی بستی پر محمد رسول اللہ کے اسلام کا جھنڈا نہ لہرا دوں، اس وقت تک میں چین کے ساتھ نہ بیٹھوں گا۔ میرے بھائیوں، وہ سمندر کو دیکھ کر اس لیے رک گئے کہ ان کو معلوم نہیں کہ سمندر کے پار بھی کوئی بستی آباد ہے۔ آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان تو چھوڑو، ہمارے محلے میں بھی اسلام آباد نہیں ہے۔ ارے محلہ تو چھوڑو، آج ایک گھر کا مکھیا اور سرپنچ اور سرپرست یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر کے اندر بھی اسلام زندہ ہو۔ وہ لوگوں، آج تم بین الاقوامی سطح پر اسلام کا جھنڈا کیا لہراؤ گے؟ جو باپ اپنے گھر میں اسلام نہ لہرا سکے وہ باہر کیا اسلام لہرائے گا؟ وہ محلے میں اسلام کو لہرانے کی بات کیا کرے گا؟ آج ہم اتنے بے بس اور بے کس ہو چکے ہیں، آج ہماری مجبوری کا عالم اس حدیث سے لگاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ ہماری بے بسی دیکھو، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو تم اپنے بیٹوں کو مارو، وَضْرِبُوهُمْ، مارو ان کو۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کا بیٹا اگر ہے تو اس کو پیٹنے کا حکم ہے اگر نماز نہ پڑھے، یعنی نماز 10 سال کے بعد فرض ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ 10 سال کا بیٹا اگر ہو جائے نماز نہ پڑھے تو باپ کو حکم ہے کہ مارے، لیکن وہ 35-40 سال کا باپ اگر نماز نہ پڑھے تو دادا تو ہے نہیں کہ اس کو مارے گا، بیٹے کو اتھارٹی نہیں کہ مارے۔ اب کیا کرے؟ آج وہ باپ 30 سال کا، 25 سال کا، 40 سال کا وہ باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہہ پا رہا ہے کہ نماز پڑھو، اور نماز نہ پڑھنے پر چپل یا ڈنڈا اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا اس کا جواب کیا دے گا۔ وہ لوگوں، آج ہماری بے غیرتی دیکھو کہ آج ہم اپنے بیٹے کو نماز کا آرڈر صرف اس لیے نہیں دیتے کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کا جواب اتنا خطرناک ہوگا کہ جو باپ سننے کے لائق نہیں ہو، باپ کی بے عزتی ہو جائے گی۔ جو باپ اپنے بیٹے سے شرم اور حیا کی بنیاد پر نماز کا آرڈر نہ دے سکے، اس سے اور کون سی امید رکھی جا سکتی ہے، اس سے اور کون سی توقع رکھی جا سکتی ہے؟